अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी खुशियाँ बरसाता रहे, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपको जिस टॉपिक के बारे में जो भी लिखना हो प्लीज़ लिखा करें। अदरवाइज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद का नारा ज़रूर लगाया करें। और जब ये हमेशा ज़िंदाबाद लिखते हैं तो यूथियों और मोदियों को बड़ी तकलीफ होती है। वो मेरा और आपका मकसद है कि उनको तकलीफ देते रहना। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर से शुरू करेंगे, क्योंकि दिल जो है उसमें अभी तक सवात वाला वाक़या है। अ, और उस पे पता नहीं, सही पूछे तो दिल जो है ना वो करता ही नहीं बात करने को, लेकिन शायद करनी चाहिए और इस दुख और तकलीफ में उन लोगों तक हमारा मैसेज जाना चाहिए। लेकिन शायद पहले ज़रा थोड़ी अच्छी खबरों से शुरू कर लेते हैं और फिर आखिर में बात करते हैं उस पे। पाकिस्तान आलमी मुहाज पर कामयाबियां समेट रहा है और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। पाकिस्तान पर कोई ख़ास रहमत है जो बरसती जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी मामले पर पाकिस्तान को एक बार फिर आलमी सतह पर शानदार कामयाबी हासिल हुई है। दी हेग हमारे जो कैपिटल है हॉलैंड का, कल वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं तो उनकी वालदा की फातिहा है तो उसके लिए कल जाना भी है। तो दी हेग में जो कायम बैनुल अक़वामी अदालती सालिस ने 27 जून 2025 को इंडस वाटर्स तनाज़ा पर अज़ाफ़ी फैसला किया जो पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ दायर करदा मुकदमे में सुनाया गया है। अदालत ने मुतफ़िक़ा और नाक़ाबिल अपील फ़ैसले में वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से माहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करार देने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है और ना ही इस इक़दाम से अदालत या न्यूट्रल एक्सपर्ट के दायरा इख्तियार में कोई असर पड़ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस फैसले को एक बड़ी कानूनी और सफारती फ़तह करार दिया। सरकारी एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी अदालती सालिसी की जानिब से इंडस वाटर्स मामले पर दिए गए अज़ाफ़ी फ़ैसले का खैर मुक़द्दम करता है जो आज जारी कर दिया गया और मुस्तकिल अदालत सालिसी जिसे PCA की वेबसाइट पर भी शाया कर दिया गया है कि दुनिया को पता लगे कि भारत का चेहरा जो है ना वो कितना मतलब 2 नंबर है। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद इंडस वाटर माहदे की फौरी मुअत्तल करने का ऐलान किया। अगले रोज 24 अप्रैल को भारत ने इस फैसले से पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया और इसके जवाब में अदालत ने 16 मई को दोनों फ्रीक्वेंट से इन ताज़ा हालात के मुमकिना जो असरात हैं उस पर तहरीरी मौक़िफ़ तलब किया और पाकिस्तान ने वक़्त पर अपना भरपूर तहरीरी जवाब जमा कराया जिसमें मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह हुआ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भारत की जानिब से किए गए यकतरफ़ा इक़दामात चाहे वो खुद शुरू की गई कार्रवाई से मुतल्लिक़ हों, ना तो अदालत के इख्तियार पर असरअंदाज़ हो सकते हैं, ना ही न्यूट्रल एक्सपर्ट की कानूनी हैसियत ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने मज़ीद कहा कि अब वो अदालत की जानिब से मेरिट पर पहले मरहले के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा है जो जुलाई 2024 में दी हेग के पीस पैलेस में होने वाले समाअत के बाद मुतवक्का है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 24 जून 2025 को अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल बशमूल जम्मू कश्मीर, पानी, तजारत और दहशतगर्दी पर बामकसद और संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इनका कहना था कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता है। दूसरी जानब भारत की तरफ से कोई ज़ाब्ता तहरीरी जवाब नहीं जमा करवाया गया, ताहम अदालत ने भारत के 23 और 24 अप्रैल के बयानात और हुकूमती ओहदेदारों के अवामी तबसरों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला जो है वो सादर किया है। ये फैसला पाकिस्तान के कानूनी और अखलाकी मौक़िफ़ की तौसीक, भारत के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर एक और बड़ी नाकामी है और पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो बैनुल अक़वामी कानून, इंसाफ और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और एक ज़िम्मेदार संजीदा रियासत है। अच्छा, ये भारत जो है ना, ये मतलब इंतहाई जिसे कहते हैं ना वो जो हिंदुत्व वाला है ना उसके अंदर जिस तरह से वो घुसेड़ा गया है ना पिछले 12, 13, 14, 15 साल में, वो बड़ा ज़ालिम तरीके से चला गया हुआ है। ये यूथिये के अंदर से ये जो गंध है, हमारे वाले जो यूथिये कि इनके अंदर से ये गंध निकल जाए, ये हो नहीं सकते। जिस तरह ये हर वाक़े को अब देखें, मतलब हर वाक़े को ये फ़ौज से जोड़ देते हैं, हर वाक़े को ये रियासत से जोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो जो मोदिये हैं, वो हर वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो बोहस है, उनके अंदर का जो गंध है, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं निकल रहा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं निकल रहा।
بہت ساری جگہ پہ تو یہ بہت ساری چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ نہیں مانتے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی پھڈا ہے، اور ان کے خلاف اٹلی ایک جگہ پہ عدالت میں گیا ہوا ہے، ان کے خلاف ایک جگہ پہ بنگلہ دیش عدالت میں گیا ہوا ہے پانی والے معاملے میں، اور وہاں پر یہ ان کے ساتھ کیس لڑ رہے ہیں، ان کے وکیل جاتے ہیں، اور پاکستان والے معاملے میں کہا کیس ہی کوئی نہیں ہے، جاؤ جو کرنا جو کر لو. مطلب ان کا جو سافٹ ویئر ہے نا، وہ پاکستان کا نام سنتے، جیسے یوتھیوں کا نام، آصم منیر کا نام سنتے ہی نہیں مطلب کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا، اس طرح یہ ان کا پاکستان کا نام سنتے ہی جو ہے نا وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. ادھر حکومت پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہی ہے تو پی ٹی آئی لانتیں سمیٹ رہی ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی 12 سال سے حکومت ہے، اور اس میں میرے خیال میں یہ جو 12 سال کی حکومت ہے نا، وہ بس کیا اب کہا جائے، میں اس پہ جو ہے نا وہ میرا بڑا میٹر گھوما ہوا ہے. خیر آگے جا کے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں 12 سال والی حکومت پہ. اچھا، صوبے میں پی ٹی آئی کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا جو حکومت ہے، اس نے جو مطلب ظلم اور زیادتیاں کرنی تھی میرے خیال میں وہ اب ختم ہو چکا ہے. بدترین حکومت کا خاتمہ جو ہے میرے خیال میں اب ہونا چاہیے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. حکومت ختم ہونی چاہیے، ورنہ عوام جو ہیں وہ جس طرح سے تباہ حال ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہے. حکومت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا مقصد صرف اور صرف تباہی اور انتشاری ہے. اچھا، یہ میں آپ کو ایک اور بتاؤں، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. یہ اس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں کہ پختونوں کا کلچر تباہ کیا انہوں نے، وہ پختونوں کا کلچر تباہ کیا ہے. پچھلے 3 مطلب کون سا ایسا کام ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اور وہاں پہ ان کو 30 دفعہ حکومت ملی ہے. یار وہی بات، پاکستان پیپلز پارٹی چوتھی حکومت ہے. کو خدا کا خوف کرو یار، کون لانے والے ہیں، کون ووٹ دینے والے ہیں؟ اور پھر اگر ووٹ دینے والے ہیں تو کمپلین کیوں کرتے ہیں؟ خیر، صوبے کے تمام مسائل وہیں خرچے کرنے ہیں. عوام کا وہی حال رہنا ہے جو آج سے چند سال پہلے تھا. اس لیے تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، کیونکہ اب تو محسوس نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے، اور وہ نشستیں بھی اپوزیشن کو مل گئی ہے. صرف 18 نشستیں چاہیے، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا کامیاب ہو جائے گی. گنڈا پور گھر جائے گا، اور یہ 18 نشستیں بڑے آرام سے پی ٹی آئی سے نکل آئیں گے. اور اس میں ایک بات اور بتاؤں، اس میں شاید اگر میں غلط نہیں تو 35 ارکان ایسے ہیں جن کی حیثیت ہی آزاد ہے، وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں. جس طرح سنی اتحاد کے ہیں نا، کچھ 60 کے نزدیک یا پتہ نہیں 50 سم تھنگ کے نزدیک جو ہے وہ سنی اتحاد کے ہیں، لیکن جو 30 پلس ہیں وہ ہیں ہی آزاد، ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ہاں، یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ عمران خان کے نام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، لیکن وہ کسی جماعت، اگر وہ فرض کیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے حمایت ختم کر کے جے یو آئی کو یا کسی دوسری جماعت کو حمایت دے دیں گے، اور وہاں جا کر اگلے 5 سال وزیر بنیں گے، اور وہ پھر وہ انجوائے کریں گے جن کو انجوائے نہیں مل رہا، تو ان کو کوئی روک نہیں سکے گا. قانونی طور پر ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ اب ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا گند ہے جو اس پاکستان کو لگا ہوا ہے، جس سے جان چھوٹنا جو ہے وہ میرے خیال میں کافی ضروری ہو چکا ہوا ہے. ٹرمپ نے ایک بار پھر بیان داغ دیا ہے، عالمی منظرنامہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے کیونکہ وہاں پر کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا، انہوں نے میرا شکریہ ادا تک نہیں کیا. ایک بیان میں امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر نے جنگ میں اپنی فتح کا دعویٰ اتنی بے وقوفی سے کیا ہے، کیا آیت اللہ خمینی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے جنگ جیت گئے ہیں؟ ایرانی سپریم لیڈر جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ایک ایماندار شخص کے لیے جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا میں جانتا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر کہاں پناہ لیے ہوئے ہیں. اسرائیل یا امریکی فوج کو خامنہ ای کو اجازت نہیں دی اور نہ دوں گا. میں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا، انہوں نے میرا شکریہ ادا تک نہیں کیا. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کو عالمی نظام میں واپس آنا ہوگا ورنہ حالات ان کے لیے مزید خراب ہوں گے. گزشتہ دنوں پابندیاں ہٹانے اور دیگر چیزوں پر کام کر رہا تھا. میرے اقدامات سے ایران کو مستحکم بحالی کا بہتر موقع مل سکتا ہے. غصے، نفرت اور بیزاری بھرے بیان نے میرا کام فوراً روک دیا. یہ جو ٹرمپ کا بیان ہے، ایران کو عالمی نظام میں آنا ہوگا، یہ بہت اہم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایران عالمی پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، ان کے منجمد اثاثے بحال ہو جائیں گے. دیکھیں، میں تو پہلے دوسرے جب انہوں نے یہ کیا تھا نا، تنظیم ہے ایٹامک والی جو جس کے ساتھ یہ منسلک تھے، وہاں سے نکلنے کا اعلان کیا تھا، تب بھی کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اب آپ کے پاس موقع ہے، پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو مہربانی کر کے دنیا کے ساتھ چلیں. اور یہ جو بیانات ہیں نا، ان کو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں. یہ آیت اللہ خامنی صاحب ٹھیک ہے، سپریم لیڈر ہیں، ان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے سارے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی فتح کو فتح کر کے منائیں، اور پلس تھوڑا سا عقل سے کام لیں، سمجھ سے کام لیں، اور دنیا کے ساتھ چلیں. یہ موقع ہے دنیا کے ساتھ چلنے کا، 40 سال کی پابندیاں ختم کروانے کا. اپنے لوگوں کو ہر وہ چیز دیں جس کے وہ حقدار ہیں، جو پچھلے 40 سال سے ان کو نہیں مل رہا. بٹ خیر،
اب کیونکہ یہ ایرانی جو ہیں یہ اپنے آپ کو پھر پتہ تھوڑا سا وہ افضل بھی سمجھتے ہیں اور بہت بڑی قوم بھی سمجھتے ہیں، تو یہ جو ایک کیڑا ہوتا ہے وہ کسی ٹائم تنگ کرتا ہے تو اس کیڑے سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی کرتے کیا ہیں، کہ کیا وہ کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، یا پھر وہ وہی علاقے کا بدماش بننے کے چکر میں ارد گرد جو بدماشیاں کرتے رہیں گے۔ اب وہ سمجھتے ہیں آپ کون سی ہیں، اب ان کا ٹائم نکل گیا تو ذرا سچ بھی ان کے بارے میں بولنا چاہیے نا، ایڈے چنگے کوئی نہیں ہے۔ خیر، امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی میں اگلے ہفتے تک ممکن ہونے کی امید دلائی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے قریب ہے، میرا خیال ہے کہ آئندہ ہفتے تک جنگ بندی ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کی صورتحال بہت خراب ہے، امریکہ رقم اور غذا فراہم کر رہا ہے جس میں کوئی اور ملک امریکہ کی مدد نہیں کر رہا۔ یعنی ٹرمپ غزہ کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیل کے ٹی وی دعوے کر رہے ہیں کہ حماس کو غزہ سے نکال دیا جائے گا، غزہ کا نظام سعودی عرب اور شام کے ہاتھ آ جائے گا، سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ تعلقات جوڑ لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کتنا سچ ہوتا ہے۔ ادھر ٹرمپ سے سوال ہے کہ اگر ایران نے دوبارہ ایٹم بم بنا لیا تو کیا آپ دوبارہ حملہ کریں گے؟ تو ٹرمپ نے کہا جی ہاں، ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو ایک یہاں پر گیم ہونے لگی ہے نا، اس گیم پر میرا دل تو کرتا ہے کہ میں مطلب کہ اپنا ذرا بات کروں، بٹ میں کہتا ہوں چلو چنگی چنگی گلاں ہون لیاں تو چنگی چنگی گلاں ٹھیک نے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے حماس والے سارے کے سارے یورپ میں یا دوسرے ممالک میں شفٹ کر دیے جائیں، ان کو ریلیکس لائف دی جائے، اچھی لکسری لائف دے دی جائے، بھجن آپ ادھر رہیں، اور وہاں پر جو سعودی عرب ہے اور جو شام ہے، اب شام پر جو وہ کل تک وہ جو اتنا بڑا لیڈر تھا اسلامی دنیا میں، اس نے تباہی پھیری، آج وہ اسرائیل کو اور تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب کے بھی غزہ کے نام پر جو ہے سعودی عرب بھی جو ہے وہ بھی شاید تسلیم کر لے اسرائیل کو، اگر یہ اسرائیل کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ جو غزہ کی پٹی ان کے حوالے کرنی ہے تو شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ گیم کس طرف جاتی ہے، ابھی اس پہ ذرا تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن بڑا ہونے جا رہا ہے، کچھ اتنا بڑا ہونے کچھ جا رہا ہے کہ بس آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا کے پی کے جو ایک میں اب اس پہ کیا کہوں کہ اتنا دکھ اور تکلیف والا یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، اس پہ جتنا دکھ اور تکلیف کا مطلب اس پہ اظہار کیا جائے یہ اتنا ہی کم ہے۔ اگر تھوڑا سا کوئی ہمت کر لی جاتی تو جانیں جو ہے نا وہ بچائی جا سکتی تھی، لیکن جانیں بچانے کے لیے آپ کو حکمران کو اپنی عوام کے ساتھ جڑا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کیونکہ حکمران کی جسے کہتے ہیں نا کہ پیورٹیز کچھ اور تھی، وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر حکومت جو ہے نا وہ کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا وہ صرف لانتیں سمیٹ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 12 سال بنتے ہیں حکومت کے، وہاں ہر سال سیلاب آتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں حکومت کی ٹھیک ٹھاک قسم کی غفلت ہوتی ہے۔ 12 سال سے وہاں پی ٹی آئی ریسکیو کا کوئی نظام کھڑا نہیں ہو پا رہا اور کوئی ریسکیو کا مؤثر سسٹم نہیں بنا پائی، حالانکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ وہاں پر جو حادثات مینجمنٹ کا ادارہ ہے وہ کے پی حکومت کے انڈر آتا ہے، وہ کچھ بھی نہ کر پایا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی سے آپ لیکچر سن لیں، گز گز جو ان کی لمبی زبانیں ہیں اس کے بارے میں ان سے جو مرضی سن لیں، لیکن پریکٹیکلی ان سے کچھ نہیں ہو پاتا۔ سوات سیلاب میں 18 لوگ حکومت کی غفلت کے باعث جان سے چلے گئے۔ اب وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر اپنے جلسے جلوسوں کے لیے ٹیکسی کے طور پر استعمال ہوتا رہا، اور پھر آپ کو یاد ہے 2013 کی حکومت کے بعد کے پی کے کی حکومت کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس ہی ہوا کرتا تھا۔ اب سے 10 بار یہ ایئر ایمبولینس کا افتتاح کر چکے ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ جو ایئر ایمبولینس ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، صرف اور صرف اشتہار ہے، اشتہاروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دل بڑا دکھی ہے اس پہ کہ ایک ہی خاندان کے، اور ڈیڑھ گھنٹہ تک یہ لوگ جو ہے وہاں پہ کھڑے رہے ہیں اس پہاڑی کے اوپر، کہ 1.5 گھنٹے میں، اور یہ ایک ہی خاندان کے بتائے جا رہے ہیں، ایک ہی خاندان کے بتائے جا رہے ہیں، پنجاب سے بتائے جا رہے ہیں، بہنیں بھائیاں اپنے بچوں کو لے کر ساری فیملی اکٹھی کر جو ان کے بزرگ تھے میں ان کی سن رہا تھا دکھ اور تکلیف کی گفتگو کے۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بابا ہم پہنچ گئے ہیں، اب ہم ذرا دریا کنارے ناشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ دریا کنارے جو منجیاں لگا کر ناشتہ کرایا جاتا ہے نا، یہ جتنے منجیوں والے ہوٹل ہیں نا، ان کو تو میرے خیال میں ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے، کو 25-30 کو وہاں پر جو ہے نا نشان عبرت بنانا چاہیے۔ اور کل جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں نے وہاں پر اگر کوئی بندے 12-13 مر گئے ہیں تو کیا میں نے وہاں پر تمبو لگانے تھے، مجھے اور بڑے کام ہے، میں نے صوبہ چلانا ہے، میرا لیڈر جیل میں نے اس کو نکلوانا ہے، تو کیا میں اگر وہاں پہ مر گئے ہیں لوگ تو میں جا کے تمبو لگاؤں گا؟ اس سے زیادہ بے حس۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ساہیوال کا واقعہ تھا، وہاں پر 2 بچوں کے سامنے ان کے دور حکومت میں جس طرح سے
بے گناہ لوگوں کو مارا گیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب کوئٹہ میں بے گناہ لاشیں سڑکوں پر پڑی رہی اور عمران خان نے کہا تھا کہ یہ میری بھی ضد ہے، دفنانا ہے تو دفناؤ ورنہ میں نہیں آؤں گا، اور جب تک دفناؤ گے میں نہیں آؤں گا۔ تو یہ بے حس لوگ ہیں، ان بے حس لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کا علاج دیکھیں، اب یہ جو ٹورسٹ ہے، ٹورزم ہے، میرے خیال میں پورے پاکستان میں جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے وہ سب سے بڑی کے پی کے کی ہے۔ بلوچستان میں اتنا ٹورسٹ نہیں جا رہا، آپ کے سندھ میں بھی اتنا ٹورسٹ نہیں جا رہا، اور پنجاب میں ٹورسٹ اگر آ رہا ہے تو وہ کہاں آ رہا ہے؟ تو جب بھی گرمیاں ہوتی ہیں تو سارے کا سارا پورا پاکستان جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے جو کے پی کے ہے وہ آن ہو جاتا ہے، اور سارے کا سارا وہاں پہنچتا ہے۔ کیا انتظامات ہے؟ اس سے پہلے اس قسم کا واقعہ 2022 میں ہو چکا ہے، اس وقت بھی جوں تک نہیں رینگی تھی حکومت کے، اور اس کے بعد کون سے ایسے انتظامات کیے گئے، پابند کیا گیا۔ دیکھیں، پہلے سے موسم کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا کتنے بجے بارشیں، کہاں سے پانی آ رہا ہے، اور پھر جو پیچھے سے پانی کا ریلا آ رہا ہے کون سا ایسا نظام ہے کہ آگے بتا دیا جائے کہ آدھے گھنٹے میں ریلا کہاں پہنچے گا، اگلے گھنٹے میں کہاں پہنچے گا۔ ہمارے زمانے میں آپ کو یاد ہے، اب تو ٹرین کا مجھے یاد نہیں ہے، ٹرینوں کی پٹڑی کے ساتھ ان کی ایک اپنا پول لگے ہوتے تھے، ان کی اپنی ایک کیبل ہوتی تھی، ان کے اپنے ذاتی ٹیلی فون ہوتے تھے۔ تو کہ یہاں پر ایسے نہیں ہو سکتا تھا دریا کے کنارے کو ایسا سسٹم بن جائے کہ آگے اطلاع کی جائے کہ پانی آ رہا ہے، رستے میں سے ہر چیز کلیئر کرتے جائیں۔ خیر، بے حس لوگوں نے کیا ہے۔ تکلیف اور دکھ والی بات ہے کہ 12 سال کی حکومت میں ابھی تک کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا سکے جو ٹورسٹوں کے لیے، جو سیاحوں کے لیے اس مشکل وقت میں کسی کام آ سکے۔ میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1.5 گھنٹے میں ضلعی انتظامیہ نے، آپ نے اگر فوج کو بھی بلانا تھا تو فوج نے آنا تھا، فوج نے خود تو بھاگ کر کہیں سے آ نہیں جانا تھا۔ جب تک لوکل انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ فوج کو امداد نہیں مانگے گی، فوج کو نہیں بلائے گی، فوج کیسے پہنچے گی؟ ٹھیک ہے نا جی، ان کے نالج میں آئے گا، ان کو آپ جب آپ سے اوپر نکل جائے گا یہ کام فوج کا ہے، ہم سے نہیں ہوگا، تو فوج تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گی، 15 منٹ میں پہنچ جائے گی۔ لیکن بلائے بھی تو صحیح فوج کو پتہ بھی تو ہو، ان کے کوئی نالج میں بھی تو ہو نا۔ اس سے پہلے مری میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آپ کو یاد ہے وہ جو سڑکوں پر برف پڑی تھی، اس میں مطلب لاتعداد واقعات ایسے ہیں جو ٹورسٹوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اب ایک ہی کام کرنا پڑے گا میرے خیال میں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ گرمی برداشت کر لیا کریں ان علاقوں میں جانے سے پہلے۔ اگر 2 سال تک آپ ان علاقوں کا اس حکومت کے وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ اتنے بے حس لوگ ہو چکے ہیں، یہ اتنے بے ضمیر لوگ ہو چکے ہیں۔ ایسے بے ضمیر اور بے حس لوگوں کا، اور میں ایک بات بتاؤں، حکومت تو ہے ہی ہے، وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں نا، جو لوکل لوگ جو ٹورسٹوں کو لوٹتے ہیں، ان سے پیسہ کماتے ہیں، ان کے اندر ان کے سینوں میں نہ دل ہے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ضمیر نہیں ہے۔ میں تو اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں جو مری میں ہوا کرتا تھا ہمارے ساتھ، اور پھر یہ جو کغان نران میں جو ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کو، لوکلوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جب ہوٹل بھر جاتے ہیں تو وہ سردی میں بچے باہر اگر گاڑیوں میں مر بھی رہے ہیں تو وہ کہیں گے جی کمرہ تو جو 50,000 کے ملے گا، 1 ٹکا کم نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ تو جو آپ 6 دن کی چھٹی کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ آپ 2 دن چھٹی کر کے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایسے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، لٹیرے لوگ، انتہائی معذرت کے ساتھ لٹیرے لوگ ہیں ان تمام جو علاقے ہیں۔ اب جائیں ذرا کاغان نران سے اوپر جائیں، ذرا جھیل سیف الملوک میں جائیں، جس دور میں ہم جایا کرتے تھے، کیا خوبصورت جگہ تھی۔ اب میں یہ سن رہا ہوں کہ وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ناران شہر میں، جو کاغان نران شہر میں جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، وہاں پر جو تباہی پھیری جا رہی ہے، دریا کے دونوں کناروں میں سوات والی سائڈ پہ جو تباہی پھیری جا رہی ہے جس طرح، اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی سیلاب آتا ہے تو کیسے بلڈنگیں گرتی ہیں، لیکن پھر وہیں پہ اجازت دی جاتی ہے، وہیں پر جو دریا ہے اس کے کنارے کھود کھود کر بلڈنگیں بنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ خیر، یہ بے حس لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت ہے، اور پنجاب والوں کو مہربانی کرنی چاہیے کہ وہاں پہ جانے سے پہلے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو بائیکاٹ کرنا نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھوکے مریں گے نا، ننگے پڑنگے لوگ بھوکے مریں گے تو ان کی طبیعتیں خود بخود ٹھیک ہوں گی، ورنہ آپ لوگوں کے مرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ پاک اس خاندان کو صبر کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں نہیں رہے اللہ پاک ان کو ان کے اگلے سفر آسان فرمائے۔ کل اس وقت تک وہ اس دنیا میں تھے، وہ سیر کرنے گئے تھے، وہ گرمی کے ستائے ہوئے لوگ تھوڑے ٹھنڈے موسم میں گئے تھے، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی لاشیں، اور پھر کیا ہوا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو صفائی والی گاڑیوں میں ڈال کر جو ہے وہ آگے شفٹ کیا جاتا رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ بس میری طرف سے تو بس میں اس پہ کیا کہوں، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہا، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور ان کی فیملیوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے صبر کاملہ کی عطا فرمائے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کے اگلے سفر آسان فرمائے۔
اگلے سفر ان کے بغیر جواب اور بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائیں. اور جن لوگوں کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، چاہے وہ چار پائیوں والے ہوٹل ہیں، چاہے وہ ہوٹل والے ہیں، چاہے وہ ناشتے والے ہیں، چاہے وہ کھانے والے ہیں، اور حکومت اور ضلعی انتظامیہ، لوکل انتظامیہ، خدا کی ذات ان کے بچوں سے، ان کے خاندان سے اس کا انتقام لے. ان کے ساتھ وہی ہو جو ان کی وجہ سے ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہوا. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیں. خدا حافظ.